अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दी बाउंसर। मैं हूं आपका होस्ट स्वीप जेट और बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट की, क्योंकि इस टाइम क्रिकेट का सबसे बड़ा इवेंट वर्ल्ड कप इंडिया में जारी है। इवेंट तो बड़ा है, लेकिन बड़े इवेंट में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बड़ी नहीं है। पाकिस्तान अब तक जो है वो मुख्तलिफ शिकस्तें दो चार हो चुका है, 4 मुसलसल शिकस्तें, ऐसा तारीख में पहली बार हुआ है। ऐसा क्या हो गया कि पाकिस्तान टीम जीतना भूल गई या उसे किसी की नज़र लग गई? हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह ज़का अशरफ साहब। किसी तारुफ के मुताज नहीं, ज़का साहब आपको वेलकम करूंगा शो में, और माजरत के साथ कि मुझे आगाज़ यहीं से करना पड़ेगा। पूरी कौम मायूस है, क्रिकेट बोर्ड के सरबराह ज़का अशरफ, क्रिकेट बोर्ड पूरा, क्या वो भी मायूस है इस परफॉर्मेंस में? जी, आप देखें कि अब वर्ल्ड कप हो रहा है, इंग्लैंड जो है डिफेंडिंग चैंपियन है, तो इंग्लैंड आप देखें वो भी अफगानिस्तान और सबसे हार के वो सबसे नीचे जा रहा है, हमारे से भी उसके पॉइंट्स नीचे है। तो क्या ख्याल है अब इंडियन टीम को, कुछ उनकी गवर्नमेंट या उनका बोर्ड को कोई क्या करेगा उनके साथ? इंग्लैंड तो गेम है, इंग्लैंड डिफेंडिंग चैंपियन है, वो तो चैंपियन था, और हम तो पिछली दफ़ा भी चैंपियन नहीं बने, ना जीते। इस दफ़ा अगर हम आए हैं तो मैं नहीं कहता हमारा परफॉर्मेंस ठीक है, ठीक नहीं है, बहुत बेहतर होनी चाहिए थी, बड़ा टैलेंट है। आप ये इसके साथ ये भी देखें कि जब मैं आया बोर्ड में तो 5 ऐसे हमारे खिलाड़ी थे जो टॉप के खिलाड़ी थे, जिसमें नसीम शाह साहब भी हैं। उनको NOC दे दिया गया बोर्ड ने कि जाओ जाके अब लीग मैचेस खेलो। वो लीग मैचेस आपसे पहले वाले बोर्ड ने, मेरे से पहले जो चेयरमैन साहब थे, सेठी साहब ने उनको दे दिया। अब जब मैं आया बोर्ड में तो बोर्ड के लोग गवाह हैं। मैंने कहा कि यार ये तो एशिया कप, वर्ल्ड कप से पहले तो हमें भेजना ही नहीं चाहिए। उन्होंने कहा जी इनको तो NOC पहले चेयरमैन साहब दे चुके हैं, उनके कॉन्ट्रैक्ट्स भी हो गए हैं, अब उनको अब तो नहीं रोक सकते। तो फिर मुझे वो कड़वा घूंट पीना पड़ा। मुझे ये डर था, ख़तरा था कि हमारे जो मेन प्लेयर्स अगर ज़ख्मी हो के या इंजर्ड हो के या फटीग्ड हो गए तो वेयर विल वी स्टैंड। तो वही हुआ कि जैसे हम आगे एशिया कप में आए और एक मैच हमने कैंडी में खेला, उसके बाद पता चला जी 4-5 खिलाड़ी हमारे बिल्कुल हो गए हैं। और ये बात तो उस वक्त भी सामने आई जब इधर हमने एक मीटिंग की थी जिसमें बोर्ड के जितने कोचेस भी थे, कैप्टन, वाइस कैप्टन, सेलेक्टर, और मैंने उसमें 2 हमारे मायानाज क्रिकेटर हैं, मिसबा और हफीज़, उनको भी बुलाया था और उनके सामने बात हुई। सब ने, कोचेस ने, सब ने बताया कि हमारी टीम फटीग थी, प्लेइंग ओवर क्रिकेट। इनको जो हमने NOC दिया था, उस NOC की वजह से जो वापस आए फटीग थे और इंजर्ड हो गए, दे कुड नॉट परफॉर्म। तो जिसकी वजह से जब हमारा कोलंबो में हुआ तो हमारी टीम नीचे बैठ गई। तो आप ये समझते हैं कि नजम सेठी ने जो NOC दे दी थी, जिसमें शाहीन थे, हारिस थे, गालिबन शादाब थे, उसमें नसीम शाह थे, खुद बाबर आजम थे, तो वो गलत फैसला था? वो पाकिस्तान को इस टाइम कॉस्ट कर रहा है। पाकिस्तान को कॉस्ट किया, एशिया कप में भी कॉस्ट किया, वर्ल्ड कप में भी किया। अभी नसीम शाह तो अभी भी एक बहुत अच्छा बॉलर है हमारा, वो अभी भी आप देखें बरतानिया में उसकी सर्जरी हो रही है और अल्लाह ताला ने उसको सेहत दी है और माशाल्लाह रिकवर कर रहा है। बट अल्लाह उसको ज़िंदगी और सेहत दे। तो वो ये भी हो रहा है, और ये हमने सफ़र किया बिकॉज ऑफ बैड डिसीजंस। ये सब चीज़ें आती है मैनेजमेंट से। बोर्ड के चेयरमैन या ये कोई खुद बल्ला पकड़ के तो हम ग्राउंड में नहीं जाते, वो तो ज़ाहिर परफॉर्मेंस तो टीम का या उनका ही होता है। हमने तो, हमारा रोल होता है कि बोर्ड शुड बी फुली बिहाइंड द नेशनल टीम, उसको फुल सपोर्ट दे, तो जिधर भी जाएं दे शुड गो एंड परफॉर्म। और परफॉर्मेंस के पीछे हम होते हैं कि जो भी उनको हेल्प चाहिए, एनीथिंग दे वांट, मैंने कहा जो भी चाहिए वो लो हमसे करो। लेकिन क्रिकेट बाय चांस भी होता है, मैं नहीं कहता कि कोई और ऐसी वजह है। 4 चांस, हम ऑस्ट्रेलिया से हार गए, हम अफगानिस्तान से हार गए, हम इंडिया से हार गए, हम जनूबी अफ्रीका से हार गए, तो बाई चांस 4 चांसेस में कैसे? बाई चांस नहीं, मैं तो वैसे कह रहा हूँ क्रिकेट बाई चांस होता है। मुझे भी दुख है इस पे कि 4 उस पे जो मैचेस हारे हैं, नहीं हारने चाहिए थे, हमें जीतने चाहिए थे, हम जीतने के पोजीशन में थे। और हो सकते थे अगर हमारे वो 5 खिलाड़ी जो ज़ख्मी होके, इंजर्ड होके, फटीग होके चले गए, वो भी हमारी टीम में होते तो हमारी टीम काफ़ी बेहतर होती है। और इंशाल्लाह खिलाड़ी तो एक सिर्फ नसीम शाह बाहर हुए ना, बाकी तो टीम के बाकियों की परफॉर्मेंस नहीं रही ना, जब फटीग्ड हुए तो वो भी उनका भी लेवल डाउन हो गया। अच्छा चेयरमैन साहब, कड़वी बात है लेकिन करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं, उनमें कई क्रिकेटर्स भी शामिल हैं, उनमें सोशल मीडिया भी शामिल है, कि आप इंडिया गए उसके बाद से पाकिस्तान टीम हार रही है। तो इस तबसरे पे आपको गुस्सा आता है
یا ہنستے ہیں کہ یار یہ کس طرح کی بات ہے؟ مجھے تو ان کی سوچ پہ ہنسی آتی ہے. اچھا. اگر میں نہ جاتا, سب کہہ رہے تھے کہ آپ کو جانا چاہیے, یہ انٹرنیشنل ٹورنامنٹ ہے اور ٹیم کو جا کے بیک کرنا چاہیے. میں تو پہلے جا بھی نہیں رہا تھا. سب نے مجھے, کرکٹرز نے, سب نے کہا کہ نہیں یو مسٹ گو, اور اپنی ٹیم کے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے. چلے گئے. جب چلے گئے تو پھر کہتے نہیں جانا چاہیے تھا. اگر ملتے تو وہ جو بھی کہہ رہے ہیں, اگر نہ ملتے تو کہتے گئے تھے, دیکھو جی ٹیم کو بھی نہیں ملے اور واپس آ گئے. کھلاڑیوں نے اچھا کھیل نہیں پیش کیا. قدرت تو انصاف کرتی ہے کہ جو کھیل دکھائے اس کے لیے کرتی ہے. جی اب وہ جو بھی ہو رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے, بٹ میری تو بیسٹ وشیز ہیں ابھی بھی اپنی ٹیم اور کیپٹن اور سب کے لیے. وی شوڈ کنٹینیو سپورٹنگ آور ٹیم. وی شوڈ سپورٹ. پاکستان کا نیشنل فلیگ ہے, اور جہاں بھی نیشنل فلیگ ہو میرے لیے تو مقدم ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پاکستان ٹیم کو سپورٹ کرنا چاہیے. ایک طرف آپ یہ بیان دے رہے ہیں کہ ہمیں پاکستان ٹیم کو سپورٹ کرنا چاہیے اور آپ آخری بال تک کریں گے. دوسری طرف پاکستان کے سابق کپتان راشد لطیف نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ تو بابر اعظم کا فون نہیں اٹھاتے, آپ بابر اعظم کی کال کا جواب نہیں دیتے, تو پھر ہم کیسے کہہ لیں کہ ٹی وی پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹیم کو سپورٹ کرنا چاہیے, بابر اعظم کی آپ کال نہیں اٹھاتے, آپ میسج کا جواب نہیں دیتے؟ مجھے تو میرا خیال ہے یہ بھی کسی گیم کا حصہ ہے جو یہ لگے ہوئے. مجھے افسوس ہوتا ہے راشد لطیف صاحب کو یہاں پر ایک میں نے کرکٹ ٹیکنیکل کمیٹی بنائی جس میں ہیڈ مصباح الحق صاحب تھے, اور اس میں حفیظ کو بھی اور سب کو بلایا. اس میں راشد لطیف صاحب کو بلا کے انہوں نے تجاویز مانگی اور جا کے اس کو بھی پروڈیسائز کر دیا انہوں نے کہ دیکھو جی مجھے بلایا تھا, میں تو واک آؤٹ کر کے آ گیا ہوں. تو یہ کوئی مناسب چیزیں نہیں ہیں. وین یو آر دیئر ان پاکستان یو ہیو ٹو تھنک ایز اے نیشنلسٹ, ایز پاکستانی. اب وہ کہتے ہیں جی کہ فون نہیں اٹھاتے. مجھے تو آج تک کبھی فون ہی نہیں کیا. جو ٹیم کا کیپٹن ہوتا ہے اس کا لیول ہوتا ہے ڈائریکٹر انٹرنیشنل یا COO سے تک وہ بات کرتا ہے. دوسری بات, راشد لطیف کیونکہ سابق کپتان ہے اس لیے ان کی بات کا ویٹیج ہوتا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ آپ 5 مہینے سے کھلاڑیوں کو تنخواہ نہیں دے رہے اور آپ یہ توقع کر رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ جیت جائے. یہ کیا بات ہے؟ 5 مہینے سے کھلاڑیوں کو تنخواہ کیوں نہیں مل رہی؟ ایک اس کا بورڈ کا پروسیجر ہوتا ہے. جو بھی کھلاڑی ہوتے ہیں دے ہیو ٹو سائن دی سینٹرل کانٹریکٹس. اوکے. اس کے اوپر کچھ ان کے اوپر ذمہ داریاں ہوتی ہیں, کچھ بورڈ کے اوپر ہوتی ہے, ایک معاہدہ ہوتا ہے. اس معاہدہ جب سائن کرتے ہیں تو پھر ہمارے اکاؤنٹس والے پیسے ریلیز کرتے ہیں اور پیسے ان کے اکاؤنٹس میں جاتے ہیں. وہ معاہدے ادھر کافی دیر سے تیار پڑے ہوئے تھے. جب ٹیم نکلی ہے غالباً جلدی میں تھے یا فلائٹ تھی تو وہ سائن کرنا نہ کر سکے. اب جو معاہدے ہیں ان کو ہم بھیج رہے ہیں ادھر انڈیا بھیج رہے ہیں. وہ جب سائن کر دیں گے تو پیسے ان کے اکاؤنٹ میں چلے جائیں گے. نہ تو PCB بھاگا جا رہا ہے اور نہ ہی وہ کھلاڑی بھاگے جا رہے ہیں. ہوا کہ پلیئر نے سائن نہیں کیا اس لیے ڈیلے اگر ہوا بھی ہے تو تاخیر ہی ہے نا, پیسے تو کہیں نہیں بھاگ رہے. پہلے میں انڈیا ٹور کو کمپلیٹ کر لوں پھر میں آگے باتیں کروں گا. یہ بھی آپ کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے یا سچ ہے؟ آپ مجھے بتا دیں کہ آپ ابھی انڈیا ٹور پہ گئے تو آپ بیوی بچوں کو سب کو لے کے چلے گئے, تو پاکستان کرکٹ بورڈ کا پیسہ سری لنکا میں بھی آپ اپنے بیوی بچوں کو لے کے چلے گئے. کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کا پیسہ تو کرکٹ کے لیے ہے, کرکٹرز کے لیے ہے, آپ اپنی فیملی پہ. میرے آج تک پوری زندگی میں میرے جو بچے ہیں کبھی PCB کا ایک پیسہ بھی لیا ہو. جب بھی گئے ہیں اپنا ٹکٹ لیا ہے, جب بھی گئے ہیں اپنے ہوٹل میں پیسے دیے ہیں, اور جب ایون اس حد تک کہ جو گاڑی مجھے آتھرائز تھی وہ بھی میں نے بچوں کو کہا نہیں آپ ٹیکسی لے لو, لیکن یہ صرف بورڈ نے مجھے دیا, آپ اس گاڑی میں نہیں بیٹھ سکتے. یہ گواہ ہے, آپ پوچھ سکتے ہیں بورڈ کے آفیسر جو وہاں موجود تھے, ایک علی ہے پتہ نہیں وہ اس کا. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان دونوں ٹورز پہ آپ کی فیملی ٹیکسیوں میں گئی, PCB کی گاڑی جو ہائر تھی اس میں نہیں بیٹھی؟ PCB کے اگر ایک ہائر کی تو ایک وین کی جس کو پیسے خود دیے. چیئرمین صاحب یہ نہ ہو کہ جب آپ اس منصب سے ہٹیں تو بعد میں چیزیں سامنے آئیں گے جی آپ کے. جب پچھلی دفعہ میں ہٹا تھا تو اس وقت بڑی معذرت کے ساتھ سیٹھی صاحب نے کیس کر دیا تھا اور سپریم کورٹ تک گیا. سپریم کورٹ میں انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے بڑی بے ضابطگیاں کی ہیں. چیف جسٹس صاحب نے پوچھا بھی بتاؤ کیا بے ضابطگیاں کی ہیں. انہوں نے کہا جی یہ انہوں نے پتہ نہیں 20,000 یا 20 لاکھ اپنے 3 سالوں میں کرائے کی گاڑی لے کے جو ادھر میں جاتا رہا PCB کے کام کے لیے مختلف شہروں میں جہاں میٹنگ ہوتی تھی کچھ ہوتی تھی, تو اس نے پوچھا یہ تو چیئرمین کا پروگیٹو نہیں ہوتا. تو چیف جسٹس صاحب نے پوچھا تو اس پہ بورڈ نے کہا ہاں جی ہاں ہوتا ہے ان کا. تو کہتا ہے وائی آر وی ڈسکسنگ دس, آگے چلو. اچھا چلیں. تو یہ ان کو اللہ کے فضل سے ایک پیسے کی بھی نہیں ملی بے ضابطگی. میری تو عادت نہیں ہے, اگر میں ان کے پیچھے ڈھونڈوں
تو ان کو تو میں کئی کروڑوں اربوں نکال کے ان کے حوالے کر دوں جو انہوں نے جو حرکتیں کی ہیں. نجم سیٹھی نے اب نام میں نہیں لیتا کسی کا بھی. آپ چیمپئنز ٹرافی کے لیے انڈیا پہنچے, وہاں باقی بورڈ کے بھی عہدیداران آئے ہوئے تھے, دنیا بھر کے جو بورڈ ہیں جو وہاں پہ ملک کھیل رہے ہیں, تو آپ نے یہ بات کی کہ چیمپئنز ٹرافی ہمارے یہاں ہونی ہے, ایشیا کپ تو ہمارا نہیں ہو سکا, یہاں ہائبرڈ ماڈل کی نظر ہو گیا, آدھا تو ہوا بلکہ بچا کچا ہوا, تو کیا چیمپئنز ٹرافی کے لیے آپ نے بات کی کہ ملک سیف ہے, جب انڈین بورڈ سربراہان آ سکتے ہیں تو انڈیا کی ٹیم بھی آئے, باقی چیزیں آئیں, کوئی بات ہوئی اس پہ؟ نہیں, یہ تو ماحول نہیں تھا نا کہ ایسے اب میں چیمپئنز ٹرافی کی بات شروع کر دوں, کیونکہ وہ تو نہیں, ویسے تو گپ شپ سب سے ہوئی جی, لیکن اب وہ میچز ہو رہے ہیں ورلڈ کپ کے انڈیا میں ہو رہے ہیں, انڈیا ہوسٹ کر رہے ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ پاکستان آئسولیشن میں نہیں ہونا چاہیے. جو میں 10 سال کے بعد آیا ہوں تو آئی سی سی بھی گیا ہوں, ادھر گیا ہوں, تو میں نے دیکھا ہے کہ وی آر آئسولیٹڈ. اوکے, اب میں ادھر گیا ہوں تو جے شاہ نے بہت عزت دی, میں ابھی مطلب آپ کو کہہ رہا ہوں, انہوں نے اتنا اچھا ریسیپشن دیا. تو یہ ریسیپشن میری ذات کے لیے نہیں تھا, وہ پاکستان کرکٹ بورڈ اور پاکستان کے چیئرمین کو دے رہے تھے. اور مجھے جے شاہ نے کہا کہ آپ کے بہت سارے چیئرمین آئے ہیں, لیکن جو آپ سے میں نے بات چیت کی ہے, جو کچھ کیا ہے, آئی فیل ویری کمفرٹیبل, بیکاز آپ بھی بزنس مین ہیں, میں بھی بزنس مین ہوں, میرا بھی کاروبار ہے, اور آپ کی اور ہماری جو ورکنگ ریلیشن شپ ہے بہت بہتر ہو سکتی ہے. جب ہم نے یہاں ایشیا کپ تھا تو میں نے راجر بینی اور شکلا صاحب کو جو انوائٹ کیا, ان کے 3-4 بورڈ ممبرز بھی آئے, تو جو ان کو ہم نے یہاں عزت دی, سب کچھ دی, انہوں نے واپس جا کے بتایا کہ یار آپ لوگوں کو غلط فہمی ہے, پاکستان کے لوگ تو بڑی محبت کرنے والے ہیں. اچھا, اور پاکستان لوگ جو ہے یہ تو یار عزت دینے والے لوگ ہیں, ہمیں تو انہوں نے ایسا عزت دی جس طرح بادشاہوں کو دیا جاتا ہے. تو آپ بھی اپنی سوچ کو چینج کریں. تو جب ادھر گئے تو ان کا بھی ایک چینج تھا, تو اس سے ایک ریلیشن شپ بلڈ ہوتا ہے. تو اب جو میں ادھر گیا, بات چیت کی, تو یہ جو باتیں میں بتا رہا ہوں جے شاہ صاحب کی اور ساری, تو انشاءاللہ تعالی میں ہوپ فل ہوں کہ ہم آہستہ آہستہ ان چیزوں کو دوریاں دور کر کے انڈیا پاکستان کے ریلیشنز اور انڈیا کی ٹیم کو پاکستان میں لانے میں انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں. چیئرمین صاحب, آپ تو انڈیا چلے گئے, یہ پاکستانی شائقین کرکٹ نے بھی انڈیا جانا تھا, بہت سارے لوگوں نے ٹکٹس خرید رکھی. جرنلسٹوں کا کہنا یہ ہے کہ آپ نے اپنے ویزے تو لگوا لیے, جرنلسٹوں کے ویزے نہیں لگوائے. شائقین کا شکوہ یہ ہے کہ ان کو ویزے نہیں لگے. تو یہ سارا آپ نے یہ کیس کیوں نہیں لڑا؟ وی کین اونلی ریکویسٹ. تو جو ریکویسٹ ہم کر سکتے تھے آئی سی سی کو کیا, بی سی سی آئی کو کیا, وہ ہم نے کیا. اب مرضی ان کی, یا ان کا ہم ہاتھ پکڑ کے اسٹیمپ تو لگوا نہیں سکتے. اچھا, انڈیا ٹور کو کنکلوڈ کرنے پہلے ورلڈ کپ کی 2-4 باتیں کر لیں, پھر میں آپ پہ کچھ اور ایلیگیشن لگائے جاتے ہیں ان پہ آؤں گا. پاکستان ٹیم کی جو پرفارمنسز ہیں وہ سب کے سامنے ہیں, آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ دکھ تو ہے ان پرفارمنسز پہ. خود بابر اعظم کی پرفارمنسز اچھی نہیں ہیں, ابھی تک کے 6 میچز میں 207 رنز انہوں نے بنائے ہیں, سو نہیں کر سکے. جب ٹیمیں دوسری ٹیموں کے کھلاڑی ایک ہی ایونٹ میں 2-2, 3-3 سینچریاں کر گئی, ہمارے بابر اعظم نہیں کر پائے, اور ان کی کپتانی کے فیلئرز بہت زیادہ سامنے آ رہے ہیں. تو کیا یہ ورلڈ کپ کے بعد بابر اعظم کی کپتانی ختم ہو رہی ہے, یا بابر اعظم کو ہٹا دیا جائے گا, یا ان سے کہا جائے گا کہ آپ کپتانی چھوڑ دیں اگر نتائج اچھے نہیں آتے؟ جی, نتائج جو بھی ہوں, خیر وہ ورلڈ کپ کے بعد جو ماہرین ہیں ہمارے کرکٹ کے بیٹھ کے, تو وہ سجیسٹ کریں گے کہ کیا پاکستان کے لیے بہتر ہے, وہ کریں گے. رہ کے بابر اعظم کا اس میں کوئی شک نہیں, بابر اعظم نمبر 1 بیٹسمین ہے اور ہمارا سٹار بیٹسمین ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو لوگ ہیں بیٹھ کے ہماری ٹیم کو کرٹیسائز کرتے ہیں, 2 دکانیں لگا لیتے ہیں کسی چینل پہ ادھر ادھر, میں نام کسی کا نہیں لیتا, بیٹھ کے تو اپنی ٹیم کو ریڈیکیول کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ میری ان سے ریکویسٹ ہوگی کہ پلیز جب تک ورلڈ کپ چل رہا ہے آپ اس چیز سے اجتناب کریں اور یہ چیزیں نہ کریں. یہ پلیئرز کو ڈیمورلائز کرتی ہیں. جب اپنی ٹیم اپنے پلیئرز کو آپ بیٹھ کے ریڈیکیول کریں گے تو وہ جب وہ سوشل میڈیا یا وہ دیکھتے ہیں اس کو, تو وہ ویسے ان کا مورال ڈاؤن ہو جاتا ہے کہ ہم کھیلنے جا رہے ہیں, ہمیں تو پیچھے سے برا بھلا کہا جا رہا ہے, تو ہم کیا جا کے پرفارم کریں گے. تو یہ میری پاکستانی قوم سے, صحافیوں سے, میڈیا سے, تمام کرکٹ شائقین سے ریکویسٹ ہوگی کہ پلیز جب تک ورلڈ کپ چل رہا ہے آخری بال تک اپنی ٹیم کو سپورٹ کریں, ان کے لیے دعا کریں کہ وہ اگر نہیں پرفارم کر سکے تو آگے وہ پرفارم کر لیں, تاکہ پاکستان کی عزت جو ہے اس کو ہم اوپر لے کے آئیں. آپ کی ریکویسٹ بالکل صحیح ہے, آپ ایز بورڈ سربراہ یہ ریکویسٹ کر سکتے ہیں, پر ٹیم نے تو اچھا کھیلا ہی نہیں ہے, تو کیسے تعریف کی جائے؟ برے کھیل کی تو تعریف نہیں بنتی. کیا یہ میں نے یہ نہیں کہا کہ تعریف کریں,
میں صرف کہہ رہا ہوں کہ پازیٹیو انداز میں بات کریں, نیگیٹو انداز میں نہ کریں, تاکہ پلیئرز آپ کے ڈیمورلائز نہ ہوں. آپ نے جو بات کرنی ہے ایسی بات کریں کہ جو آپ کا پلیئر جب بلہ لے کے جا رہا ہے دماغ میں اس پہ ہوتا ہے کہ جی فلانے چینل پہ تو آج مجھے یہ کہا جا رہا ہے, تو وہ پہلے ہی نروس ہو جاتا ہے. تو کھلاڑیوں نے شکوہ کیا کہ آپ سے؟ بہت دفعہ, آج بھی نہیں 10 سال پہلے بھی کیا تھا. اچھا. جن چینلز کی بات کی تھی مجھے وہ بھی پتا ہے 10 سال پہلے کیا کہا تھا. جو پلیئرز ریٹائر ہو گئے ہیں وہ بھی بتاتے تھے کہ ہماری آدھی گیم تو وہ خراب کر دیتے ہیں چینلز والے. اچھا. تو میری یہ اپنے صحافی بھائیوں سے سب سے ریکویسٹ ہوگی, اور مدمانہ ریکویسٹ ہے, کہ پلیز اپنی ٹیم کو ریڈیکیول نہ کریں, اس پہ اس طرح کرٹیسزم نہ کریں. لیٹ دیم فنش دا گیم. جب گیم ختم ہو جائے گی پھر آپ کا حق ہے آپ اس پہ تبصرہ کریں, کیا غلطیاں تھیں, کیا کرنا چاہیے تھا. جو غلطیاں تھیں ان کو ہم ٹھیک کریں, اور آئندہ ٹورنامنٹ کے لیے اپنی ٹیم کو ہم اسٹرانگ کریں. ایک اور بھی بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ میں جب 10 سال پہلے رہا تھا تو ہر پلیئر جو جس پوزیشن پہ کھیلتا ہے اس کے پیچھے 6-7 ایک سکسیسو پلان ہوتا تھا. یہ انتخاب عالم صاحب میرے ساتھ تھے بورڈ میں, اور ہم اکٹھے بیٹھ کے ڈسکس کر کے بناتے تھے. میں کہہ رہا تھا اور بیک اپ پلیئر ہوتے, بیک اپ پلیئر. تو جب بھی ایک پلیئر پرفارم نہیں کر رہا ہوتا تھا تو ہم دوسرے پلیئر کو اس کی جگہ ڈال سکتے ہیں. اب ادھر چیف سلیکٹر انضمام صاحب ہیں بیٹھے تھے, انہوں نے مجھے بتایا کہ بہت سارے لوگوں نے ان سے رابطہ کیا ہے کہ فلانا پلیئر اس کو ہٹا دے, اس کو ہٹا دے. کہتا آپ بتا دیں میں کس کو کھلاؤں پھر اگر یہ ہٹنا ہے. اس کے لیے کوئی سکسیسو پلان بورڈ نے تیار ہی نہیں کیا آج تک. جتنے 3-4 پچھلے چیئرمینز رہے ہیں کوئی اس کا سکسیسو پلان بتا دیں. کوئی بورڈ میں کرکٹ کے لیے کچھ ہوم ورک کیا ہو, کوئی ڈومیسٹک کرکٹ کیا ہو, کوئی اس میں بہتر کیا ہو. کچھ بھی نہیں, کوئی پلان ہی نہیں تھا. اب جو کھیلنے جا رہے ہیں ہم نے سارا اپنا سرمایہ ان پہ لگانا ہے, ان کو کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی عزت قائم رکھے اور ہم جیت کر آئیں یا کچھ ملک کے لیے عزت لا سکیں. تو یہ کمزوریاں ہیں جس کو اب انشاءاللہ ہم یہ ورلڈ کپ ختم ہوگا اس کے بعد ہم نے اگلے منصوبے ہم نے تیار کیے ہیں, اور جو اگلے ہیں اب جو پہلے تھا وہ تو پچھلے چیئرمینوں کے منصوبے تھے. اب اس کے بعد جو ہوگا وہ ہمارے منصوبے ہوں گے, اس میں ہم تیاری کریں گے, پھر اس کے ہم ذمہ دار ہوں گے. چیئرمین صاحب آپ منصوبہ کی بات کر رہے ہیں, آپ کی تو خود کی قسمت کا فیصلہ 5 تاریخ کو ہونا ہے. کیا آپ کو گورنمنٹ سے گرین سگنل مل گیا ہے جو آپ لانگ ٹرم جو ہے وہ فیصلوں کی باتیں کر رہے ہیں یا پلاننگیں کر رہے ہیں, یا آپ خود ابھی اس بات کا شکار ہیں کہ پتہ نہیں میں ٹکتا ہوں یا نہیں ٹکتا, میں ہوتا ہوں تو نہیں ہوتا؟ آپ اپنی کلیئرٹی مل گئی آپ کو؟ شعیب صاحب یہ گزارش کر رہا ہوں کہ یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے, پیٹرن کی مرضی ہے. وزیر اعظم پاکستان پیٹرن ہے. اگر وہ محسوس سمجھتے ہیں کہ میں بہتر چلا سکتا ہوں تو اب 2-3 مہینے جو گرے ہیں یہ تو میرے کھاتے میں نہیں ہے. یہ تو جو سابقہ ادوار سے جو فیصلے تھے وہی آگے چلتے رہے. اب جب میں کروں گا اس کو میں رسپانسبل ہوں گا. آئی ٹیک دی رسپانسبلٹی. انشاءاللہ ہم پورا زور لگا کے بہترین فیصلے کر کے بورڈ میں یہ گن صاف کر کے اور بہتر ٹیم آگے لے کے آئیں گے. آپ میرا 2011-12 کا دیکھ لیں میری کیا پرفارمنس تھی. کرکٹرز صحافی ہمارے بھائی انڈیا ٹور آپ جیت کے وہ بھی ہے. دوسری جگہ بھی ہم جدھر گئے ہیں ہم نے پرفارم کیا, اور پاکستان کی کبھی ہم نے اس کی عزت میں فرق نہیں آنے دی. انشاءاللہ تعالیٰ اب بھی کریں گے, اور مجھے پورا اس پہ کانفیڈنس ہے کہ ہم کر سکتے ہیں. میں نے آلریڈی اس کے اوپر ڈسکس کر کے پلاننگ شروع کر دی ہے. اگر 5 تاریخ کے بعد پرائم منسٹر کسی اور کو سمجھتے ہیں کہ وہ بہتر ہے تو ان کے لیے میری نیک خواہشات اور دعائیں ہوں گی. سیٹھی صاحب ہو یا کوئی اور صاحب جس کو بھی لانا چاہیں, میری ان کے لیے بھی دعائیں ہوں گی, اور میں ان کو بھی سپورٹ کروں گا. میری کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے. مطلب آپ ٹانگ نہیں کھینچیں گے؟ میں آپ دیکھیں جب میں ابھی بھی آیا تھا تو میں نے آتے ہی نجم سیٹھی صاحب جا رہے تھے, ان کو میں نے میسج دیا کہ اگر میں آ رہا ہوں تو میں آپ کو فیئر ویل دینا چاہتا ہوں, آپ باعزت طریقے سے جائیں. یہ جو کھچا تانی ہے نا بورڈ میں, اس سے بورڈ بھی ڈسٹرب ہو جاتا ہے. اب آپ دیکھیں تو پورے پاکستان میں کیسز کیے ہوئے, کس نے کرائے ہیں؟ سیٹھی صاحب نے. پیچھے بندے آگے کھڑے کیے ہوئے, پیچھے خود ہیں. اب اتنے کیسز کر کے تو کیا کریں گے ہم, کیسے بورڈ چلائیں گے؟ میں ادھر بھی لڑوں, ادھر جو منسٹریوں میں بھی جا کے لڑوں, پھر میں ادھر جو میڈیا پہ بیٹھتے ہیں ہمارے کئی سابقہ کرکٹرز, کوئی ادھر بیٹھتے ہیں, کئی صحافی ایسے ہوتے ہیں, ان کے ساتھ بھی ہم جا کے بحث و بحثہ کرتے رہے. پھر اس کے بعد ICC میں بھی لڑو کہ پاکستان کے لیے فنڈز لے کر آئے یا پاکستان کے مفاد کے ادھر بھی. تو ایک بندہ پوری دنیا میں لڑائیاں ہی کرتا رہے. تو میں نے تو اس وقت بھی کہا تھا کہ لڑائی جھگڑا چھوڑے, لیٹس موو ٹوگیدر, اور پاکستان کے کرکٹ کے لیے آپ بھی میرے ساتھ سپورٹ کریں, میں آپ کے ساتھ کروں. اب جس کی باری بھی, جس کو بھی پرائم منسٹر لگاتا ہے
میرے تو اس کے لیے میں نیک خواہشات ہوں گی کہ میں اس کے ساتھ سپورٹ کروں کہ میں کسی کی ٹانگ نہ کبھی کھینچی ہے اور نہ ہی اندر کھینچا. چیئرمین صاحب آپ تو پاکستان کے کامیاب ترین بزنس مین ہیں, آپ گھاٹے کا سودا کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ پاکستان کرکٹ ہے یا مذاق ہے کہ کوچ جو ہیں, جو ٹیم ڈائریکٹر ہیں, وہ زوم پہ طے کرتے ہیں؟ آپ ورلڈ کپ کی میٹنگ کر رہے تھے یہاں پہ تو بھی وہ زوم پہ آپ سے بات چیت کر رہے تھے اس میٹنگ میں, ایشیا کپ میں وہ زوم پہ رہے, پھر اب یہ کیسے, مطلب آپ نے اس گھاٹے کے سودے کو ختم کیوں نہیں کیا؟ ہمارا تو مذاق بن رہا ہے, اور ہمارے پاس جو کوچز ہیں ان کوچز کی پرفارمنسز آپ دیکھ لیں, جو بھی ہیں پاکستان ٹیم کا جو حال ہے, پلیئر کی بری پرفارمنس اپنی جگہ, ٹیم مینجمنٹ کے فیصلے بھی غلطی ہیں. تو یہ فیصلے بھی جو کوچز کے ہیں, جو ان پہ زوم پہ اجازت دی, جن کو جو لوگ لے کے آئے ان کو 2-2 سال کے شاید غالباً کانٹریکٹ بھی دیے, تو یہ میرے نہیں ہے, یہ تو میرے سے پہلے جو چیئرمین صاحب تھے ان کا یہ فیصلہ تھا, نجم سیٹھی کا, سیٹھی صاحب کا تھا, وہی انہوں نے ان کو ہائر کیا, یہ کوچز بھی کیے, ٹیم بھی کی, سب ان کے فیصلے ہیں. میرا تو ابھی کوئی فیصلہ عمل درآمد میں آیا ہی نہیں ہے. بے شک یہ ان کے فیصلے تو آپ وہ کانٹریکٹ ختم نہیں کر سکتے تھے کیا؟ نہیں, وہ کر نہیں سکتے تھے, اس کے 2 وجوہات تھیں. کہ آرتھر اور باقیوں کے آپ معاہدے کیوں نہیں ختم کر سکتے؟ ختم اس لیے نہیں کر سکتے تھے, ایک سب نے کہا کہ اب ٹیم اور کوچز اکٹھے چل رہے ہیں. میں نے بہت سارے سینئر کرکٹر سے ڈسکس کیا, انہوں نے کہا ابھی آپ ان کو ڈسٹرب کریں گے پوری ٹیم ڈسٹرب ہو جائے گی, اور کل کو بری پرفارمنس ہوتی ہے تو آپ کے گلے پڑ جائے گی. تو بری پرفارمنس تو ہو رہی ہے ابھی, وہ ہو رہی ہے, لیکن کیا ہوتا تو یہ پھر سول رسپانسبلٹی ہماری آ جانی تھی. تو میں نے دیکھا کہ چلو ٹیم کو کھیلنے دیں, ڈسٹرب نہ کریں, ٹیم ہی چل رہی ہے, چلو اب دعائی کر سکتے ہیں, سپورٹ جو کر سکتے ہیں کریں. اور یہ انفارچونیٹ تھا کہ وہ زوم سے ٹیم کو گائیڈ کریں گے, کوچنگ کریں گے انگلینڈ سے بیٹھ کے, تو کبھی دیکھا تو نہیں ہے کس طرح ہوتا ہو, بٹ کیونکہ ان کا فیصلہ تھا تو وہ ڈربی کاؤنٹی یا کدھر جا کے کرتے تھے, اور یہاں بھی وہ اس پہ زوم پہ لگے ہوتے تھے اور اس پہ چل رہا ہوتا تھا. لیکن کبھی اس ورلڈ کپ کے بعد اگر آپ ہوتے ہیں تو اس ورلڈ کپ کے بعد یہ غیر ملکی کوچز سے جان چھوٹ جائے گی پاکستان کی, جو پاکستان کو ہاف اویلیبل ہوتے ہیں, جن کی پاکستان پریورٹی ہی نہیں ہے, اور وہ کوچز جن کی اپنے اسٹیج پہ کچھ نہیں ہے, وہ پاکستان ٹیم کا کیا مورال بلند کریں گے؟ ان کی چھٹی ہو رہی ہے ورلڈ کپ کے بعد. جی ابھی میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ جیسے ورلڈ کپ ختم ہوتا ہے, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈیمورلائز مائی ٹیم, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈیمورلائز مائی کوچز. ان سب کے لیے مائی بیسٹ وشز فار دیم کہ دے شوڈ پلیز فوکس آن دا گیم, فوکس آن دا ٹیم, اور گیو دیم دی بیسٹ پرفارمنس. اور میری دعا ہے کہ دے شوڈ ون اور برنگ سم آنر اینڈ رسپیکٹ ٹو پاکستان, اور پاکستان کے لیے پورا زور لگائیں, اور اس کے لیے کریں. جب ورلڈ کپ ختم ہوگا پھر ماہرین جو کرکٹرز ہیں دوسرے ہیں ان سے مشاورت سے جو بھی پاکستان کے لیے بہتر فیصلہ ہوگا انشاءاللہ وہ کریں. آپ چاہیں گے کہ 5 نومبر سے پہلے آپ پی ایم سے ایک ملاقات کر لیں اور ان کو بریفنگ دے دیں سارے معاملات کی؟ ہاں, اگر وزیر اعظم صاحب بلائیں گے تو انشاءاللہ جا کے ملیں گے. ریکویسٹ تو ہم نے کی ہے, اب ان کی مصروفیات ہوں گی اور وہ جب بھی فارغ ہوں گے ٹائم دیں گے, انشاءاللہ تعالیٰ ان کو بالکل بریف کریں گے اور ان کو سجیسٹ بھی کریں گے, سجیشن بھی کریں گے. ڈیسیژن ان کا ہے, وہ جو ڈیسیژن کرنا چاہے آمین ہے. اچھا مطلب ورلڈ کپ کے اناؤنسمنٹ سے ایک دن پہلے آپ کی ایک میٹنگ ہوئی تھی جس میں بابر اعظم بھی تھے, انضمام الحق بھی تھے, زوم پہ ٹیم ڈائریکٹر مکی آرتھر بھی تھے, اور غالباً مصباح الحق بھی تھے, اس میں محمد حفیظ بھی شاید تھے. تو کیا اس میں یہ بات سجیشن آئی تھی کہ کچھ کھلاڑیوں کو تبدیل کر دینا چاہیے, وہ پرفارم نہیں کر رہے تو اسٹیٹس کی بنیاد پہ ان کو تبدیل کر دیا جائے؟ اگر یہ تجویز آئی تھی تو آپ نے عمل کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ آج تو وہی کھلاڑی جن کے بارے میں کہا گیا تھا کہ پرفارم نہیں کر رہے, ان کو تبدیل کر دیا جائے, وہ آج بھی پرفارم نہیں کر رہے. نہیں, یہ جو میٹنگ تھی یہ ایشیا کپ کے بعد میں نے میٹنگ رکھی تھی ٹو ڈسکس کہ کیا وجہ ہم ایشیا کپ میں پرفارم نہیں کر سکے. اس میں ٹیم کیپٹن, وائس کیپٹن, سارے کوچز وہ بھی تھے, چیف سلیکٹر صاحب اور ہمارے اپنا مصباح الحق صاحب تھے, محمد حفیظ صاحب بھی موجود تھے. تو ہم نے اس پہ بیٹھ کے ڈسکس کی کہ واٹ آر دا ریزنس وائی وی کوڈ ناٹ پرفارم, اور آگے جو ہم نے جانا ہے ان کمزوریوں کو ہم دور کر کے آگے چلیں. تو میں نے بلکہ بابر اعظم جو ہمارے کیپٹن ہیں ان کو میں نے علیحدہ کر کے پوچھا کہ ہو سکتا ہے اب کوئی ایسی بات ہو آپ سب کے سامنے نہ کرنا چاہتے ہو, 1-to-1 ملاقات, تو آپ مجھے علیحدہ کر کے بتا دیں کہ میرے سے آپ کو کیا سپورٹ چاہیے یا جو آپ چاہتے ہیں میں آپ کو دینے کو تیار ہوں. انہوں نے کہا جی کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہماری ٹیم کٹھی ہے,
کوہیژن ہے ہماری ٹیم میں, کوئی اختلافات نہیں, ہم سب اکٹھے ہیں اور ہم پاکستان کے لیے بہترین پرفارمنس دیں گے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, مائی بیسٹ وشز ٹو یو. اور میری تجویز تھی کچھ 2-3 لڑکوں کو چینج کرنے کی؟ تجویز کوئی نہیں تھی, صرف ڈسکشن تھی. اس پہ کچھ تجاویز مصباح صاحب کی تھی, کوئی حفیظ صاحب کی تھی, اسٹیٹس کو 1-2 پلیئرس کو وہ ان کا خیال تھا کہ اس کو ہم اس کی جگہ کوئی دوسرے ڈال لیں. اور وہ پھر ٹیم مینجمنٹ نے کہا کہ آپ ہمیں جو ہمارے اسٹینڈ بائی پلیئرز ہوتے ہیں اس میں آپ دے دیں, پھر جس طرح سچویشن ہوگی, پچ ہوگی, اس حساب سے ہم پھر ان کو ایڈجسٹ کرتے رہیں گے. تو وہ ہم نے دے دیا ان کو. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بابر اعظم, انضمام الحق, مکی آرتھر ایک پیج پہ ہو گئے کہ یہی ٹیم چاہیے ہمیں؟ نہیں, ان کی تو آپس میں انڈرسٹینڈنگ تھی کہ ہم بالکل ٹھیک پرفارم کر رہے ہیں. اور ایشیا کپ 228 رن سے ہمارے ہوئے تھے, سری لنکا سے ہارے ہوئے تھے, وہ صحیح پرفارمنس تھی. اب میں تو اس پہ نہیں کچھ کہہ سکتا, بیکاز انہوں نے کہا کہ جی انشاءاللہ جو کمیاں ہوئی ہیں اب اس کو ہم ورلڈ کپ میں جا کے اس کو ہم اس کا ازالہ کریں گے اور بہتر پرفارمنس دیں گے. تو ہماری تو ایز اے بورڈ آئی کانٹ کرٹیسائز مائی ٹیم, مائی پلیئرز یا کوچز, میری تو ان کے لیے بیسٹ وشز ہیں. تو میں نے کہا کہ ہمارا جو بورڈ ہے ہم فل سپورٹ آپ کو دینا چاہتے ہیں, آپ سے جو ہم سے چاہیے وہ بتائیں, وہ ہم آپ کو حاضر کر دیتے ہیں. انہوں نے غالباً شاید اسلم کا کہا کہ وہ کوچ ہمیں بھیج دیں. میں نے فورن بورڈ کو کہا کہ وہ جدھر بھی کھیل رہے ہیں تو جیسے ہوتے ہیں ان کو ہم روانہ کر دیں اپنی نیشنل ٹیم کے لیے. یہ بابر اعظم وغیرہ نے کہا, انہوں نے کہا جی ہمیں چاہیے, وہ ہم نے دے دیا. اور شاداب کو بھی نائب کپتانی سے ہٹانے کی تجویز تھی, کیونکہ میں نے انٹرویو کیا تھا محمد حفیظ کا, انہوں نے کہا کہ ہم نے کہا تھا کہ اس سے پرفارمنس نہیں ہو رہی تو آپ نائب کپتانی کا برڈن اتار دیں. پلیئرز کی جو سینئر ہمارے دونوں پلیئرز ہیں ان کی تجویز اچھے, یہ مصباح اور حفیظ, مصباح حفیظ اچھا, میں ریسپیکٹ بھی کرتا ہوں ان کو. میرے ساتھ وہ کیپٹن بھی دونوں رہے ہیں 10 سال پہلے, اور بڑا ان کا تعاون بھی رہا ہے میرے ساتھ. تو میں شکریہ ادا کرتے ہوئے ان کو بلایا تھا, تو وہ آگے میرے کہنے پہ, اور ان کی تجاویز تھی اس قسم کی, لیکن ٹیم نے کہا کہ نہیں ہم اسی کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں. ٹیم میں سارے آ جاتے ہیں, کوچز بھی آ جاتے ہیں, بابر ٹیم سب نے کہا کہ یونانیمس تھے کہ ہم اس طرح چلیں گے. سلیکشن کی بات ہو رہی ہے تو ایک الزام آپ پہ یہ بھی لگایا جاتا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ ہو یا ٹیم سلیکشن ہو, وہ آپ کے بیٹے کرتے ہیں خان محمد, کہ پاکستان کرکٹ بورڈ آپ نہیں چلاتے, خان محمد چلاتے ہیں. پاکستان ٹیم کی جو سلیکشن ہوتی ہے اس میں خان محمد کا انپٹ ہوتا ہے, یہ الزام درست ہے؟ یہ تو بڑی فنی بات ہے. بیٹا ہے میرا ماشاءاللہ, وہ ہی از لوکنگ آفٹر ہز اون بزنس. اس کا جو اپنا کاروبار ہے, اربوں کا کاروبار ہے, وہ چھوڑ کے تو کرکٹ میں آ کے ٹائم ضائع کرے گا. ہم 2 بندے کرتے تھے پہلے اپنا کاروبار, اب میں اگر ٹائم ادھر دے رہا ہوں تو اس کے پاس تو اتنا وقت ہی نہیں ہے کہ ادھر آ کے کرے. جب نیا میں آیا تھا بورڈ میں تو وہ 1 دن مبارک دینے کے لیے آ گیا, اس کے بعد تو وہ کبھی آئے ہی نہیں. آسٹریلیا ٹور ابھی ہے, وہاں پہ ہماری ٹیسٹ سیریز ہے, اور آپ نے کراچی چیمپئن بنتے ہی, کراچی قائدم ٹرافی کی چیمپئن بنی, آپ نے سرفراز احمد سے ملاقات کی, تو یہ باتیں ہونے لگ گئی کہ آپ سرفراز احمد کو ٹیسٹ کا کپتان بنانے جا رہے ہیں. وہ تجربے کار ہیں, بالکل ہیں, لیکن ان کی جو ٹیسٹ فارمیٹ میں بڑا اچھا کھیلتے ہیں. ابھی انہوں نے ڈبل سینچری بھی کی, ڈبل سینچری بھی کھیلی ہے, سارا کچھ. تو میں نے بلا کے ان کو مبارکباد دی ہے اوور اے کپ آف ٹی. ساتھ دھانی بھی تھے, ہی از اے گڈ بالر, اور سندھ سے دونوں تھے. تو میں نے کہا یہ نہ کہے کہ ہم سندھ کے جو کرکٹ والے ان کو انکریج نہیں کر رہے. تو دونوں کو بلا کے میں نے بڑی ایک عزت کے ساتھ ان کو چائے پلا کے ان کا مرال بلڈنگ کی کہ آپ جدھر بھی کھیلیں پاکستان کے لیے کھیلیں, جو بھی فیصلہ کریں گے, جو ٹیم ہے کرکٹرز, جو سینئر کرکٹرز فیصلہ کریں گے وہ ہم اس وقت کریں گے. لیکن کیپٹنشپ کی کوئی بات نہیں کی, صرف ان کو مبارکباد دی. پلان ہے نہیں ابھی پلان ابھی لیٹ دا ورلڈ کپ فنش, پھر ہم بیٹھ کے تو جتنے ہمارے جو سلیکٹرز ہیں, فارمر کیپٹنز ہیں, ان سب کو بلا کے مشاورت سے, کیونکہ میں تو کہتا ہوں جو ماہرین ہیں جنہوں نے کرکٹ کھیلی ہے ان کی وہ فیصلے کریں, وہ مجھے مشورہ دیں. میں کوئی ایسا غلط فیصلہ نہ کروں جو میری فیلڈ نہیں ہے. جو جن کی فیلڈ ہے ان کی مشاورت. چیئرمین صاحب, سینٹرل کانٹریکٹ پہ بھی پلیئرز نے سائن نہیں کیے, آپ نے سینٹرل کانٹریکٹ میں 60 لاکھ تنخواہیں کر دی, ڈی کیٹیگری 6 لاکھ, ایک بہت بڑا ڈفرینس ہے. تو اطلاعات یہ ہیں کہ کھلاڑیوں میں آپس میں بھی اختلافات ہیں اس بات پہ کہ جو کھلاڑی پرفارم بھی نہیں کر رہے ان کو 60 لاکھ مل رہی ہے, اور جو پرفارمر بھی ہیں وہ 6 لاکھ ڈی کیٹیگری میں کھڑے ہیں. اب جب ورلڈ کپ کے 6 میچ ہو چکے ہیں, 3 رہ چکے ہیں, نتائج اللہ کرے بہتر ہو جائیں, لیکن پرفارمنسز بہت سارے کھلاڑیوں کی اچھی نہیں ہیں, تو سائن اگر ہو گئے تو پھر آپ کو اتنے ہی پیسے دینے پڑیں گے, 60 لاکھ 45 لاکھ. نہیں ایسے نہیں ہے, سوری, بڑی معذرت کے ساتھ, اس طرح نہیں ہے.
یہ جو سسٹم بنایا ہے, تنخواہ تو سال کے لیے ہوتی ہے نا, پہلے تو یہ بنائیں کہ یہ نہیں ہوتی, پر منتھ ہوتی ہے, سیلری ہوتی ہے. پہلے تو یہ میں بتا دوں کہ یہ کیا کیوں, آپ اس کی وجوہات پہ نہیں گئے, کیوں میں نے سیلریز بڑھائی, کیوں میں نے کیا. اب پوری دنیا میں آپ دیکھیں, انڈیا سے لے کے آسٹریلیا, انگلینڈ, جتنے پلیئرز ہیں ان کو بڑی ہیفٹی سیلریز دی جا رہی ہیں. کیوں دی جا رہی ہیں؟ بیکاز ایک بہت بڑی دنیا میں ایک چیز پیدا ہو گئی ہے, لیگ کرکٹ. اب لیگ کرکٹ میں اچھے کھلاڑیوں کو کھینچ کے وہ اتنے ہی پیسے دے رہے ہیں ادھر کے, جی آؤ ہمارے لیے کھیلو, کیونکہ ایک شارٹ لفٹ گیم ہوتی ہے, وہ کھیلتے ہیں, یہ پیسے بنا کے آ جاتے ہیں. تو میرا یہ سوچ تھی کہ اس کے بجائے کہ یہ ہمارے کھلاڑی لیگز کی طرف ہم ضائع کر دیں, کل کو نیشنل ٹیم کو ضرورت پڑے تو کھلاڑی اویلیبل نہ ہو, ہم اتنے پیسے کر دیں کہ دے شوڈ پلے فار پاکستان, اور اگر کھیلنے بھی آئے تو ایک آدھ لیگ ان کو ہم اجازت دے دیں, وہ الاؤ کر لیں, باقی ان کو ہم انجری سے بچائیں, یہ جو ابھی 5 کھلاڑیوں کی انجری ہوئی, اور دوسرا ہم ان کو باہر بھیجنے سے بچائیں. دے شوڈ پلے فار پاکستان, ان کو سیو. انڈیا کسی کو لیگ میں کھیلنے نہیں دیتا, سب ادھر پیسے زیادہ دیتا ہے, کہتا ہے ادھر کھیلو ادھر بیٹھو. وہ سارے کہتے ہیں ہمیں اتنے پیسے مل رہے ہیں, ہم کیسے سینٹرل کانٹریکٹ سائن نہ کریں. اب سینٹرل کانٹریکٹ تو بنائے ہیں, یہ بھی اسی لیے بنائے ہیں. اب ایک تو یہ چیز ہوگی, اور اس میں تھوڑا سا ایک میں بتا دوں کہ میں ساؤتھ افریقہ گیا تھا تو مجھے ویسٹ انڈیز کرکٹ بورڈ کے چیئرمین ملے, تو میں نے کہا آپ کی ٹیم تو ایک یورپین ٹیم سے بھی ہار گئی ہے. کہتا ہے ون ریزن دیٹ آل مائی پلیئرز وینٹ فار لیگ میچز اینڈ آئی ڈنٹ ہیو اینی ٹیم. تو اس نے کہا میری 20 ہی ٹیم تھی, اب میں کیا کرتا. تو میں نے وہ سوچا, میں نے کہا یہ نہ ہو کہ جس طرح ادھر میں آیا ہوں تو میرے پہ اتنا کھلاڑیوں کا پریشر تھا کہ ہمیں کھیلنے دیں, اجازت دیں, جی جانا چاہتے ہیں. اس کے ساتھ پولیٹیکل پریشر آ گیا, سیاستدانوں کے بھی آگے, اس کو اجازت دیں, جی اس کو اجازت دیں. تو میں نے کہا ایک ایسا سسٹم بنائیں کہ ان کو ہم روک کے رکھیں اور اپنے نیشنل کاز کے لیے ان کو بچا کے رکھیں. اس کی بات تو ہو گئی. اب آخری 2 سوالات. آپ لوگوں نے ایک پریس ریلیز جاری کی جس میں قوم سے اپیل کی کہ ٹیم کو سپورٹ کرنا چاہیے, بڑی اچھی بات ہے. اس میں آپ نے کہا کہ ٹیم, آپ سے مراد کرکٹ بورڈ نے, کہ ٹیم جو ہے وہ بابر اور رضوان نے اور مینجمنٹ نے جو چاہیے ہم نے وہ دے دی. تو اللہ کرے ہم ورلڈ کپ میں کچھ اچھا کریں, لیکن خدا نہ خواستہ اگر اچھا نہیں کرے تو پھر یہ جو رسپانسبل ہیں چیف سلیکٹر انضمام الحق, بابر اعظم, مکی اینڈ کمپنی جو بھی کوچز ہیں, تو کیا ان سے جواب طلبی بھی ہوگی یا بس اسی پہ کہہ دیں گے کہ ہمارے ہیروز سے نہیں کر سکے بس صحیح ہے؟ دیکھیے پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ جو ٹیم سلیکشن ہے اس میں انضمام کا اس طرح ہاتھ نہیں تھا, بیکاز یہ پہلے کی سلیکٹڈ ٹیم تھی. صحیح. وہ چیف سلیکٹر تو بابر کا تو ہاتھ تھا نا 3 سال سے ٹیم میں. نہیں, میں نے کہا چیف سلیکٹر رکھا, اس کو میں پہلے اس کا جواب دے دوں. اس کو ہم نے رکھا, لیکن اس سے پہلے جو چیف سلیکٹر تھے سیٹھی صاحب, ہارون رشید صاحب, وہ جیسے ہی سیٹھی صاحب گئے تو وہ بھی ریزائن دے کے چلے گئے. ٹیم انہوں نے بنائی, کوچز سیٹھی صاحب نے کی, ساری جو پوری سگت اسکواڈ ہے ان کا ہے. تو اگر خدا نہ خطر رزلٹ نہیں آتے تو محاسبہ ہوگا, ان سے جواب طلبی ہوگی؟ محاسبہ تو نہیں میں کہوں گا, جواب طلبی ہوگی, انویسٹیگیٹ ہوگی کہ کیا وجہ ہے, ہمارے ہارنے کی وجوہات کیا ہیں, تاکہ ان کو ہم کریکٹیو میجرز کر سکیں. اور جو بھی اس میں کمزوری ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ بورڈ اس کو دور کرے گا. جو ذمہ دار ہوگا اس کو پھر دیکھ کے جو بھی اہل ہوگا اس کی جگہ کوئی اہل آ جائے گا. ابھی آپ نے کہا کہ چیف سلیکٹر صاحب جو ہیں انہوں نے اس ٹیم میں کچھ زیادہ تبدیلی نہیں کی, وہ جو ایک ٹیم بنی ہوئی تھی وہ اسی ٹیم میں گئے. آپ تو بڑے کامیاب بزنس مین ہیں, پھر 25 لاکھ روپے ہم انضمام الحق کو پاکستان کرکٹ بورڈ صرف اس بات کے دے رہے ہیں کہ وہ پرانی ٹیم کو, اور پریس کانفرنس میں بھی انہوں نے کہا کہ جی میں نے کچھ چھیڑ چھاڑ نہیں کی کیونکہ پرانی ایک ٹیم بنی ہوئی یار تھی. پھر 25 لاکھ کیا, وہ تو کوئی 5 لاکھ والا بندہ بھی کر دیتا. وہ بھی کر سکتا تھا, لیکن جو انضمام کا نام ہے بہت بڑا ہے. اب آپ ایک چھوٹی سی دیکھیں, میں نے بڑے کرکٹر سب کو بلایا, وہ آپ کا کیا خیال ہے, سب کی باتیں سنی. یہ سب سے کم پیسے والے جس کو میں نے بنایا, اس نے سب سے کم پیسے لے کے 25 لاکھ پہ آیا. اور اب آپ, میں مثال نام نہیں کسی کا لیتا, بہت سارے چینلز پہ وہ کہتے ہیں جی ہم جاتے ہیں ایک دن کا ہمیں 4 لاکھ ملتا ہے. وہ کہتے تھے جی 4 لاکھ وہاں ملتا ہے, 1 کروڑ کتنا ملتا ہے, آپ بھی اس کے نزدیک ہمیں دے دیں, ہم آ جاتے ہیں. کوئی نام فکر تو ہوگا نا, 70 لاکھ 60 لاکھ 50 لاکھ. بڑے اچھے ہیں, میں سب کی عزت کرتا ہوں. نام نہیں لے, پیسوں کی بات کریں. میں نے بتا دیا نا, وہ کہتے ہیں 1 کروڑ دیں مہینے کا, کوئی کہتا ہے 80 لاکھ دیں, کوئی کہتا ہے مجھے 95 لاکھ دیں. ان میں پاکستان کے سابق کپتان ہیں, یہ سابق پلیئرز, کپتان بھی کہیں نہیں ہے. کئی کپتان اور سابق پلیئرز نے آپ سے, کئی خالی پلیئرز ہیں. وہ بھی اتنا ہی مانگ رہے ہیں, وہ بھی اتنے مانگ رہے ہیں کہ ہمیں ادھر سے اتنا مل رہا ہے, ہم ادھر آتے ہیں ہمارا تو نقصان ہو جائے گا. بات تو ان کی بھی صحیح ہے. If they are getting that much money
تو وہ بورڈ میں آ کر سیاست بھی برداشت کریں, میڈیا سے گالیاں بھی لیں, وہ دوسرے سابقہ کرکٹرز بھی ان کو برا بلا کہ اس نے یہ کیا, اس نے وہ کیا, تو پیسے بھی کم لیں, تو وہ سوچتے ہوں کہ ہمیں کیا فائدہ, ہم بہتر ادھر بیٹھیں اور کرٹیسائز کریں بیٹھ کے, آسان کام, دکان پہ بیٹھ جائیں, کرٹیسائز کرتے جائیں. چلیں لاسٹ چیئرمین صاحب یہ بتا دیں کہ آپ ہوپس تو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ٹیم اچھا کرے گی. آپ نے ایک مثال دے دی کہ انگلینڈ جو ہے ورلڈ چیمپئن ہوتے ہوئے نہیں جیت رہا, بٹ باقی ٹیمیں اچھا بھی تو کھیل رہی ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی ہم ماڈرن ڈے کرکٹ نہیں کھیل رہے, اس وجہ سے ہمیں اس بری طریقے سے پرفارمنس ابھی تک آئی ہے؟ اللہ کرے آگے کے میچز جیتے, لیکن ابھی تک کی بری پرفارمنس ہم ماڈرن ڈے کرکٹ نہیں کھیل رہے. ہماری جو کرکٹ جو چل رہی ہے میرے نزدیک وہ ماڈرن ڈے کرکٹ نہیں ہے, لیکن میں اس کو ماڈرن ڈے کرکٹ کی طرف لانا چاہتا ہوں. چیئرمین صاحب, کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کا فٹنس لیول بہت ہی خراب ہے اور 2 سال سے تقریباً کوئی فٹنس ٹیسٹ ہوئے بھی نہیں ہیں. آپ تو ہمیشہ فٹ کھلاڑیوں کی بات کرتے ہیں, پھر فٹ ایک تو کھلاڑی نہیں ہے, پھر ہاف فٹ کھلاڑی ہمارے اسکواڈ کے ساتھ رہے, جس وجہ سے آپ دیکھیں انجریز آ گئی. ہمارے بہت سارے مسئلے ہیں. فٹنس کا تو ایک بتایا, کسی کی انجری ہو رہا ہے تو ہمارے پاس میڈیکل ٹیم ہی اس طرح اکوپڈ نہیں ہے. اب میں ایک میڈیکل اکوپمنٹ کا ایک بندہ پہلے غالباً آیا تھا, میرے دور میں نہیں آیا, پتہ نہیں کس کے دور میں آیا تھا, مجھے محمد حفیظ صاحب بتا رہے تھے کہ وہ انگلینڈ سے آیا تھا, اس کو بڑا پکڑ کے لائے, وہ ادھر آیا, اس کو انہوں نے اتنا ڈاؤن گریڈ کیا کہ وہ چھوڑ کے ہی چلا گیا. اب میں چاہتا ہوں اس ٹائپ کا بندہ پھر آئے, اس کو ہم عزت سے رکھیں, اس کو ایک رسپانسبلٹی دیں تاکہ ہماری انجری. یہ بات آپ مانتے ہیں کہ پاکستان ٹیم میں فٹنس کے بہت سارے مسائل ہیں؟ بہت سارے مسائل ہیں. فٹنس ٹیسٹ نہیں ہوئے جس وجہ سے ہمیں یہ نقصان ہوا. فٹنس میں رکھنے کے لیے جو ہمیں ٹولز چاہیے وہ بھی ہمارے پاس پورے نہیں ہیں. وہ ہمیں ہونے چاہیے, ہمارے پاس فٹنس ٹیسٹ کے صحیح ہونے چاہیے. جو فٹنس پاس نہ کرے اس کو ہمیں ڈراپ کر دینا چاہیے. شاداب, یہ تو اچھی بات ہے, شاداب پرفارم نہیں کر رہے, نواز پرفارم نہیں کر رہے, حارث پرفارم نہیں کر رہے, اور بھی بہت سارے نام ہیں جو پرفارم نہیں کر رہے. لیکن ایسا لگتا ہے کہ پاکستان ٹیم کی کسی کو پرواہ نہیں ہے, پرفارم کرو نہ کرو, دوستیاں یاریاں زندہ باد اور ٹیم میں بھرے ہوئے ہیں. آپ بھی سمجھتے ہیں کہ باقی کچھ لوگ ہیں جو مسلسل فلاپ ہو رہے ہیں, اس کے باوجود ٹیم میں ہیں؟ دوستی یاری کا تو میں نہیں کہہ سکتا کیا چیز ہے, کہ مجھے خود 2-3 مہینے ہوئے, مجھے تو ابھی 2 مہینے میں تو آدمی انڈرسٹینڈ کرتا ہے, اور 3rd منتھ میں آپ ڈیلیور کرنا شروع کرتے ہیں جب آپ کی ٹائم ختم ہو جاتا ہے. تو ابھی جو نہیں پرفارم کر رہے وہ بھی ہیں, بالکل آپ کی بات صحیح ہے. کئیوں کا محسوس ہو رہا ہے کہ ان کی فٹنس صحیح نہیں ہے, لیکن میں تو اپنے پچھلے دور کی بات کرتا ہوں جب مصباح الحق تھا اور ہم سب مل کے کرتے تھے کہ بہترین بات کرتے تھے. اب جو نہیں ہے ان کے خلاف کیا کریں گے؟ اب یہ جو پچھلے 3-4 چیئرمین رہے ہیں ان کو چاہیے تھا یہ ساری چیز کرنی. اب اگر مجھے موقع ملتا ہے, اگر پیٹرن مجھے موقع دیتے ہیں تو پھر دیکھو میں اس کو. آپ نام نہیں لے رہے, میں لے لیتا ہوں. احسان مانی, رمیز راجہ, نجم سیٹھی, ان 3 چیئرمین کے ادوار میں, کیونکہ ورلڈ کپ کی تیاری انہی کے ادوار میں ہوئی ہے. اب آپ چاہتے ہیں میں ان کے خلاف بولوں, سب کے سٹیٹمنٹس میرے خلاف؟ نہیں, میں ساری پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جو اب فٹنس کا ہمیں ایشو ہے, ماڈرن ڈے کرکٹ ہم نہیں کھیل رہے, کوچز ہمیں وہ ملے ہیں جو ہمیں ملتے ہی نہیں ہیں, ہمارے ساتھ ہوتے ہی نہیں ہیں, تو یہ ذمہ دار ہیں پاکستان ٹیم کی پرفارمنس کے؟ ڈیفینیٹلی ان کو کرنا چاہیے تھا, جن کی نہیں ہے ان کو اس طرف دیکھنا چاہیے تھا, اور کمزوریاں تو ہیں. اور باقی میں نے تو بات کی کہ ڈومیسٹک سٹرکچر ہی نہیں تھا, تو پاکستان ٹیم کی ورلڈ کپ کی جو کمپین ہے اس کی ذمہ داری ان کو لینی چاہیے جو کامیابی کا کریڈٹ لیتے تھے, نجم سیٹھی, احسان مانی, رمیز راجہ. اس کو انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے کیا وجہ ہے, کس کے دور میں کیا ہوا. چیئرمین صاحب, انضمام الحق آپ کے چیف سلیکٹر ہیں, محمد رضوان آپ کے ٹیم کے اہم کھلاڑی ہیں, اور ایک پلیئرز کے ایجنٹ ہیں طلحہ رحمانی یا طلحہ احسام, سایہ کارپوریشن والے. ان کے پھر 8-9 پلیئر ٹیم کے اندر ہیں. انضمام الحق کے بھی وہ بزنس مینیجر ہیں, یا ایجنٹ کہہ دیں یا کمرشل مینیجر کہہ دیں. محمد رضوان کے بھی وہی ہیں, شاہین کے بھی وہی ہیں, بابر کے بھی وہی ہیں. اب یہ بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی ہے کہ کوئی کمپنی UK میں رجسٹرڈ ہے, محمد رضوان, انضمام الحق اور وہ طلحہ ان میں پارٹنر ہیں. تو یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے کہ وہی لوگ جن کے پلیئرز ہیں وہی پلیئر ٹیم میں آ جاتے ہیں, وہی پلیئر پھر کسی بھی کمپنی میں پارٹنر ہیں, تو وہ تو ایک دوسرے کے جو انٹرسٹ ہے اس کو پروٹیکٹ نہیں کر رہے ہوں گے, تو یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ آپ کیسے برداشت کر رہے ہیں؟ نہیں, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. جو یہ بتا رہے ہیں, جو میں نے سنا ہے, یہ جو ابھی نکلا تو سیٹرڈے کو خبر ملی ہے, آج سنڈے ہے, تو آپ اگر دیکھیں تو شیورلی یہ دیکھنے سے تو یہی لگتا ہے کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. تو اب ہم نے سوچا ہے اس کو کل اس پہ تھوڑا سا ہم سوچیں گے, سوچ بچار کر کے پھر
چیف سلیکٹر صاحب کو بلائیں گے, ان سے بھی ڈسکس کریں گے, اس کو ذرا کلیریفائی کریں, پوچھیں یہ بات صحیح ہے غلط ہے کیا ہے, پھر جو بھی ہوگا. اور یہ تو اس سے تو لگ رہا ہے کہ 7-8 پلیئرز اگر قابو کیے ہوئے ہیں تو پھر پیچھے تو وہی ہے جو سلیکشن کر رہا ہے, سلیکشن تو پھر وہی کرا رہا ہوگا طلحہ صاحب ہی. تو ویل ہیو ٹو آسک دا چیف سلیکٹر ٹو ایکسپلین اینڈ دین وی ول آلسو ڈسکس. کہا یہ جاتا ہے کہ یہ طلحہ ہی ہیں جو ابھی پلیئرز بہت زیادہ سینٹرل کانٹریکٹ پہ, آپ تو بلیک میلنگ کا لفظ نہیں برداشت کرتے, لیکن سنا یہی ہے کہ پلیئرز بہت زیادہ جو بلیک میل کرکٹ بورڈ کو کر رہے تھے, تو اس کے پیچھے بھی یہ تھے. میرے سامنے تو آج تک میری زندگی میں نہیں ملا طلحہ ہے کون, لیکن نام سنا ہوا میں نے کہ طلحہ ہے کوئی جو پلیئرز ایجنٹ. اگر یہ پارٹنر نکلے, کانفلکٹ آف انٹرسٹ نکلا, تو پھر چیف سلیکٹر صاحب سے پہلے تو ایکسپلینیشن ہوگی نا کہ وہ اس کو کس طرح ریزالو کرنا چاہتے ہیں. دوسری چیز میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمیں ایک نیا لا بھی لانا پڑے گا بورڈ کے اندر, کہ جس میں پلیئرز کے جو ہوتے ہیں ایجنٹس ہوتے ہیں اس کی بھی ایک لمیٹڈ تعداد ہونی چاہیے. مطلب ایک ایجنٹ کے پاس 2 یا 3 پلیئر, ایک ہو یا 2, اس سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے. اگر زیادہ ہوں گے پھر منوپلی ہوگی تو بورڈ کو بھی پریشرائز کریں گے, اور جو بورڈ کے جو ٹیم کے جو لوگ ہیں وہ بھی انہی کے کہنے پہ پھر آگے باتیں کریں گے. ڈیفینیٹلی پھر تو سلیکشن میرٹ پہ ہو ہی نہیں سکتی, ہونے نہیں دیں گے. یہ ایک سیریس ایشو ہے, سیریس ایشو ہے, اس کو ہم ریڈریس کریں گے, اور کل میں ڈسکس کروں گا, اور اس کو کر کے پھر یا تو انویسٹیگیٹ کریں گے, پہلے انویسٹیگیٹ کر کے پھر جب ٹیم واپس آ جاتی ہے تو پھر اس کا ہم کو قانون ایسا بنائیں گے کہ ڈیفینیٹلی ہونا چاہیے کہ ناٹ مور دین 1 or 2 پلیئرز بائی 1 ایجنٹ. اگر کوئی انوالو ہوا تو پھر اس کی چھٹی بھی ہو سکتی ہے. اس کو پہلے کہیں گے یا ڈسوسیٹ ہو, اگر اس سے نکل جاتا ہے کوئی سارا کچھ اور 1-2 پلیئرز تک کوئی آتا ہے تو اور بات ہے. تو اس کو ہم دیکھ کے اس کو ایمیکیبلی اس کا کریں گے, حل نکالیں گے کہ جو ہم نے کرنا وہی ہے جو پاکستان کے مفاد میں ہے, پاکستان کے کرکٹ کے لیے اچھا ہے اور پاکستان کی عزت کے لیے اچھا ہے, اس سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں. چلیں, بہت شکریہ چیئرمین صاحب, آپ نے کڑوے سوالوں کا جواب بھی دیا. امید ہے بہت ساری الجھنیں جو آپ کے دماغ میں تھی وہ کلیئر ہو گئیں, اور ایک بات کلیئر ہے کہ سینٹرل کانٹریکٹ ریوائیو ہو سکتا ہے اور کیا جائے گا. پاکستان کرکٹ بورڈ کے پاس پلان بی اور سی ہے جس پہ وہ کام کر رہے ہیں, لیکن مڈ ٹورنامنٹ ابھی کوئی